अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो पीएमएस की आने वाली जो अटेम्प्ट है वो देने जा रहे हैं। उसमें 119 सीट्स अनाउंस हुई हैं। अगर देखा जाए पीपीएससी की वेबसाइट के अकॉर्डिंग तो अभी तक इसमें बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। नंबर ऑफ़ पोस्ट को अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में इतनी पोस्ट जो हैं वो इससे पहले पीएमएस के लिए इकट्ठी अनाउंस नहीं की गई हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के पास कि वो लाजमी तौर पर ये वाली अटैम्प्ट दें जो इसमें एलिजिबल हैं। अभी तक 9000 समथिंग ही स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। उसकी एक वजह तो ये भी है कि पीपीएससी की जो वेबसाइट है वो कुछ दिनों से बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से फ़िलहाल जो अप्लाइंग स्टूडेंट्स का नंबर है वो काफ़ी कम है। और दूसरी वजह ये भी है कि स्टूडेंट्स जल्दी अप्लाई नहीं करते हैं, वो ज़्यादातर इंतज़ार ही करते रहते हैं। और जब अप्लाई करने की डेट जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने जा रही होती है तो आखिरी दिनों में अप्लाई करते हैं ज़्यादा। तो अभी आप देखेंगे कि ये नंबर काफ़ी इंक्रीज़ भी हो जाएगा। 9000 प्लस है। पिछली दफ़ा 67 सीट्स थीं तो तकरीबन 21,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। तो इस दफ़ा तो 119 सीट्स हैं। आज 29 है और 5 जनवरी जो है वो लास्ट डेट है। तो तमाम स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि आखिरी दिनों में जो वेबसाइट है वो वैसे ही काम नहीं कर रही होती, इस पर लोड ज़्यादा होता है। तो अभी इतने ज़्यादा दिन आपके पास रहते नहीं हैं, जितना जल्दी हो सकता है आप अप्लाई कर लें और अपने ऑप्शनल जो हैं वो उनको सेलेक्ट कर लें। और अगर अभी तक आपने डिसीजन नहीं लिया है कि आपने ऑप्शनल्स कौन से रखने हैं तो आज ही डिसीजन लें और अप्लाई कर दें। आखिरी डेट का जो है वो इंतज़ार ना करें। आज की जो मेरी वीडियो है इसका मेन मकसद आपको ये गाइड करना है कि किस तरह से आपने जो 12 सब्जेक्ट्स हैं पीएमएस के उनको लेकर चलना है। वन बाय वन तमाम सब्जेक्ट्स पर हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि हर सब्जेक्ट को किस तरह से इंडिविजुअली प्रिपेयर करना है ताकि आपका स्कोर जो है वो पीएमएस में 750 या 800 प्लस लाजमी जाए और आप अपनी एलोकेशन को यकीनी बना सकें। पीएमएस जो है वो काफ़ी डिफरेंट है सीएसएस से। सीएसएस में आप देखेंगे कि 600 और 650 प्लस जिनके मार्क्स होते हैं वो स्टूडेंट्स भी एलोकेट हुए हुए होते हैं। अगर उन्होंने रिटन में स्कोर कम लिया होता है तो वो कोशिश करते हैं और इंटरव्यू में ज़्यादा स्कोर लेकर एलोकेशन हासिल कर लेते हैं। जबकि अगर हम पीएमएस में देखें तो आपको लाजमी तौर पर 750 प्लस या 800 अबव स्कोर लाजमी लेना है। अदरवाइज़ आप बहुत अच्छा स्कोर करके भी एलोकेशन यहाँ पर हासिल नहीं कर सकते। नंबर ऑफ़ सीट्स स्टूडेंट्स के लिहाज से कम होता है जितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। और पंजाब में तो आपको पता है कि जो एस्पायरेंट्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा होती है। पिछली दफ़ा पीएमएस में एक स्टूडेंट ने 800 प्लस रिटन में स्कोर किया हुआ था और आपको पता है कि 200 मार्क्स जो हैं वो इंटरव्यू के होते हैं, जिसमें से 100 आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। तो उस स्टूडेंट का सिर्फ 0.1 से एलोकेशन रह गई, जिसने 800 प्लस रिटन में स्कोर किया हुआ था। इंटरव्यू में 0.5 भी नहीं, 0.1 से उसको फ़ेल कर दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें तो जो हैं वो बिल्कुल ही समझ से बाहर हैं। आप लोगों ने भी शायद वो जो मार्कशीट है वो देखी होगी, काफ़ी सर्कुलेट कर रही थी जब रिज़ल्ट आया था उसके बाद सोशल मीडिया पर। तो बहुत अफसोस होता है इस तरह की चीज़ें देखकर। पता नहीं एक स्टूडेंट की जो इतने सालों की मेहनत है वो इस तरह से ज़ाया कर दी जाती है कि जानबूझकर अब 99.9 पे किसी को फ़ेल करना, जहाँ पर 100 मार्क्स जो हैं वो पासिंग हो इंटरव्यू में, या 98 पर फ़ेल कर देना, ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। इस दफ़ा एक और चेंजिंग जो की गई है वो इंटरव्यू के मार्क्स को बढ़ा दिया गया है। 200 से टोटल में उसको 300 कर दिया गया है। तो अब इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं वो 300 होंगे और बाकी आपके पास 12 सब्जेक्ट्स हैं। आप सबके पास इतना ज़्यादा टाइम अवेलेबल नहीं है। 12 सब्जेक्ट्स आपने प्रिपेयर करने हैं। तो ये जो टाइम है ये बहुत वैल्यूएबल है, इसको ज़ाया मत करें। जो सुनने में आ रहा है फ़िलहाल तो वो यही है कि 17 जनवरी को पीएमएस का जो जीके का पेपर है वो एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले हम जनरल नॉलेज पर ही बात कर लेते हैं क्योंकि फ़ेज़ 1 में जनरल नॉलेज का पेपर होगा। तो ये जो जनरल नॉलेज का पेपर है कंपलसरी सब्जेक्ट में, इसी को
جو PPSC ہے وہ پہلے کنڈکٹ کرتا ہے۔ یہ کوئی CSS کی طرح اسکریننگ ٹیسٹ نہیں ہے جس کو آپ نے جسٹ پاس کرنا ہے اور آپ جا کر باقی ریمیننگ پیپرز میں بیٹھنے کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے۔ اس جنرل نالج کے پیپر میں اگر آپ 40 نمبر لے لیتے ہیں تو آپ پاس تو ہو جائیں گے اور ایلیجیبل بھی ہوں گے ریمیننگ پیپرز دینے کے لیے، لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوگا آپ کو اگر آپ 40 نمبر صرف لیتے ہیں، کیونکہ یہ مارکس آپ کے ریٹن میں ایڈ ہونے ہیں۔ تو آپ نے یہاں پر یہ فوکس نہیں کرنا کہ صرف آپ نے جنرل نالج کے پیپر کو پاس کرنا ہے، بلکہ اس چیز پر فوکس کرنا ہے کہ جتنے زیادہ نمبر آپ اس میں لے سکتے ہیں، جتنا زیادہ اچھا سکور آپ کر سکتے ہیں، اتنا ہی اچھا ہوگا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ کا میرٹ بنے گا۔ تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ 75 سے 80 تک مارکس اس میں لینے کی کوشش کریں، اور ابھی یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ پاسٹ پیپرز آپ کے پاس اویلیبل ہیں، وہاں سے آپ انالیسس کر سکتے ہیں کہ کون کون سے ایریاز سے میجر پورشن جو ہے وہ PMS کے پیپر میں MCQs کا آتا ہے۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میجر پورشن جنرل نالج میں کرنٹ افیئرز، جنرل سائنس اور پاکستان اسٹڈیز کے پورشن سے آتا ہے۔ PMS کا جو GK پیپر ہوتا ہے اس میں انگلش کے MCQs نہیں ہوتے، اسلامیات اور اردو کے MCQs نہیں ہوتے۔ ان تینوں پورشنز کو آپ سکپ کر سکتے ہیں۔ ویسے تو میتھس کے بھی بہت کم MCQs آتے رہے ہیں، اگر آپ پچھلے جو پاسٹ پیپرز ہیں PMS GK کے ان کو اٹھا کر دیکھیں، لیکن میتھ کا پورشن آپ نے نگلیکٹ بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ اس دفعہ اگر آپ PPSC کی جو ریسنٹ پیپرز میں اسٹریٹجی کو دیکھیں تو کافی زیادہ میتھس کے MCQs جو ہے وہ انکلوڈ کیے جا رہے ہیں اور ان کا ڈیفیکلٹی لیول بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ تو کچھ کہہ نہیں سکتے کہ PMS میں بھی وہ اسی اسٹریٹجی کو لے کر چلیں، جو میتھ کا پورشن ہے وہ آپ کو پہلے کی بنسبت زیادہ نظر آئے اور MCQs بھی ڈیفیکلٹ ہوں، تو میتھ کا پورشن آپ نے کسی بھی صورت نگلیکٹ نہیں کرنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ PPSC کے تمام پاسٹ پیپرز ہی اٹھا لیں اور ان میں آئے ہوئے جو میتھس کے کویشچن ہیں ان کو آپ لازمی طور پر پریکٹس کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے جو کمپیوٹر سائنس کا پورشن ہے اس کو پریپیئر کرنا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ MCQs ہیں وہ آپ نے پریپیئر کرنے ہیں، اور جو کرنٹ افیئرز ہیں ایک تو جو 2025 کے ہیں جنوری سے لے کر دسمبر تک، جو موسٹ امپورٹنٹ اور ریپیٹڈ ہیں 2025 کے پیپرز میں PPSC نے پوچھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو اہم ایونٹس ہیں وہ آپ نے پریپیئر کرنے ہیں، 2025 آپ نے پورا کرنا ہے، اور باقی پچھلے جو 3-4 سال کے اہم مین ایونٹس ہیں پورا سال آپ نے نہیں کرنا، بہت زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جانا کرنٹ افیئرز کے، لیکن امپورٹنٹ ایونٹس آپ نے لازمی ریوائز کرنے ہیں۔ تو ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر جنرل نالج کو تو آپ لازمی طور پر ڈیلی بیسس پر 2 گھنٹے دے دیں یا 1 گھنٹہ بھی دیں تو وہ چلے گا، لیکن پڑھنا آپ نے لازمی ہے۔ پاسٹ پیپرز کو بھی لازمی پڑھیں، اور PMS کا جو GK سلیبس ہے وہ بھی آپ PPSC کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور PMS کے جو پاسٹ پیپرز ہیں ان کو سامنے رکھیں۔ جو مین سبجیکٹس ہیں جہاں سے میجر پورشن آتا ہے وہ میں نے بھی آپ کو بتا دی ہے اور آپ خود بھی انالائز کر سکتے ہیں، اس کے اکارڈنگ اپنی پریپریشن جو ہے وہ اس کو جاری رکھیں۔ اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جنرل نالج کے پیپر میں نیگیٹو مارکنگ بھی ہوتی ہے، تو اسی کے اکارڈنگ آپ نے پریپریشن کرنی ہے اور اسی کے اکارڈنگ آپ نے پیپر کو بھی اٹیمپٹ کرنا ہے۔ پاس پیپرز جو ہیں سالوڈ اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آغاز تعلیم ایک ویب سائٹ ہے، وہاں پر جائیں اور PDF میں آپ کو وہاں سے جو پاس پیپرز ہیں ماڈل پیپرز کی فارم میں بھی مل جائیں گے، جو امتیاز شاہد کی بک ہے وہ بھی وہاں پر ہے اور اس کے علاوہ بھی مل جائیں گے۔ لیکن کسی بھی بک کو پڑھتے ہوئے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس میں کافی زیادہ مسٹیکس ہوتی ہیں، تو آنسرز کو آپ نے ری چیک کرتے رہنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اتنی محنت بھی کریں اور اس کے بعد جو آپ پڑھ رہے ہوں وہ بھی غلط پڑھ رہے ہوں۔ سو بکس میں مسٹیکس ہوتی ہیں، ان کو آپ نے ری چیک لازمی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ویب سائٹس ہیں جنہیں آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ پاک MCQs ویب سائٹ ہے، ٹیسٹ پوائنٹ PK ہے۔ کمپیوٹر کے MCQs کے لیے آپ ایگزام ودا کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے جنرل نالج کو پریپیئر کرنا ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ موسٹ ٹرکی اور مشکل سبجیکٹ جو GK کے بعد PMS میں اسٹوڈنٹس کو لگتا ہے وہ انگلش ایسے کا ہے۔ اگر آپ انگلش ایسے کا سلیبس اٹھا کر دیکھیں جو PPSC کی ویب سائٹ پر موجود ہے تو اس میں کچھ امپورٹنٹ تھیمز ایگزامینر نے پرووائڈ کی ہوئی ہیں کہ یہاں سے ایسے پوچھے جائیں گے۔
جس میں ایجوکیشن ہے نمبر 1 پر، اس کے بعد اکانومی ہے، دین فورن پالیسی، گورننس، ہیومن رائٹس، کانسٹیٹیوشن اور سوشو اکنامک پرابلمز آف پاکستان۔ سو پی پی ایس سی نے آپ کو تھیمز بتا دی ہیں، یہ ٹاپکس نہیں ہیں، تھیمز ہیں کہ یہاں سے آپ کا جو ایسے کا پیپر ہے وہ بنے گا۔ تو آپ نے ان تھیمز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے سے ریلیٹڈ اپنی پریپریشن کرنی ہے، ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے۔ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے اب آپ کون سی سورسز استعمال کر سکتے ہیں انگلش ایسے کے لیے؟ تو نمبر 1، کرنٹ ڈیٹا کے لیے جو بینیفیشل ہے وہ نیوز پیپر ہے۔ نیوز پیپر میں آپ ڈان کا نیوز پیپر بھی استعمال کر سکتے ہیں، دی نیوز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ جو چاہیں۔ ریسرچ پیپر آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں ایپری کے، یہ ایک ویب سائٹ ہے، یہاں پر آپ کو پی ڈی ایف میں جو ریسرچ پیپرز ہیں وہ مل جاتے ہیں، اور باقی تھیم سے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ بکس ہیں ان کو آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ ان کمپلیٹ بکس کو آپ نے اسٹڈی نہیں کرنا، بلکہ ان کے اندر سے جو مین امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں آپ کی تھیم سے ریلیٹڈ ان کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے، تاکہ جو بیسک نالج ہے کوئی بھی تھیم جس کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، اکانومی ہے، فورن پالیسی ہے، یا پھر سوشو اکنامک پرابلمس ہیں پاکستان کے، اس سے ریلیٹڈ جو ڈیپتھ ہے نالج کی، جو مین کنسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں اور آپ کا اوپینین بلڈ ہو جائے۔ تو اس کے لیے ان سورسز کو آپ کو لازمی طور پر استعمال کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ اچھا پڑھیں گے نہیں تب تک آپ اچھا لکھ نہیں سکتے۔ ایسے کی پریپریشن جیسے ہی آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے دن سے آپ کوئی بھی ٹاپک اٹھا کر آؤٹ لائن بنانا نہیں شروع کر دیتے۔ پہلا سٹیپ انگلش ایسے کی پریپریشن میں آپ کا یہ چیک کرنے کا ہوتا ہے کہ آپ کا انگلش کا جو لیول ہے وہ کیا ہے۔ لیول کا مطلب کہ آپ کا سنٹینس سٹرکچر ٹھیک ہے، سمپل سنٹینسز آپ بنا سکتے ہیں، کوئی اس میں گرامیٹیکل پنکچویشن اسپیلنگ مسٹیک تو نہیں ہوتی۔ یہ نمبر 1 سٹیپ ہوتا ہے انگلش ایسے کی پریپریشن کا۔ پہلے ہی دن آپ بیٹھ کے کوئی ٹاپک نہیں لکھنا شروع کر دیتے کہ اس پر آؤٹ لائن بنانی ہے، انٹروڈکشن لکھنا ہے۔ فرسٹ سٹیپ آپ کا انگلش چیک کرنے کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی انگلش ٹھیک نہیں ہے، سینٹینس سٹرکچر آپ کا ٹھیک نہیں ہے، تو باقی پریپریشن جو ہے وہ بعد میں آتی ہے، پہلے آپ اس کو ٹھیک کریں۔ آج کل تو موبائل ہر کسی کے پاس موجود ہے، انٹرنیٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ اگر آپ کلاسز افورڈ نہیں کر سکتے تو آن لائن لیکچرز اویلیبل ہیں، آپ کو یوٹیوب پر اویلیبل ہیں، وہاں سے سرچ کریں، اپنا سنٹینس سٹرکچر جو ہے وہ پہلے اس کو ٹھیک کریں، ڈیولپ کریں۔ اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ جو آتا ہے وہ پھر یہ دیکھنا ہے کہ کون سی جو تھیمز ہیں امپورٹنٹ ان سے ریلیٹڈ ڈیٹا کلیکٹ کرنا، مٹیریل پڑھنا اور کوالٹی مٹیریل پڑھنا۔ سو کوالٹی مٹیریل میں کسی بھی تھیم سے ریلیٹڈ جو ریلیونٹ کوئی نہ کوئی بک ہے امپورٹنٹ، اس کے اندر موجود جو ریلیونٹ چیپٹرز ہیں ان کو آپ اسٹڈی کریں۔ سیکنڈ نمبر پر نیوز پیپر، اس سے آپ مٹیریل کو کلیکٹ کریں، یا کوئی بھی ریسرچ پالیسی پیپر ہے اس کو آپ پڑھیں۔ تو یہی طریقہ ہے انگلش ایسے سے ریلیٹڈ مٹیریل کو کلیکٹ کرنے کا، کیونکہ اگر آپ ٹاپکس کو ابھی بیٹھ کر پریپیئر کرنا سٹارٹ کر دیں گے، یہ پروونس کا سب سے بڑا ایگزام ہے، تو جو ڈائریکٹ ٹاپکس آپ پڑھیں گے وہ اسی طرح سے نہیں آئے ہوئے ہوں گے۔ تو آپ نے پورے تھیم کو اسٹڈی کرنا ہے۔ ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمارے پاس آن لائن ایجوکیشن بھی آتی ہے، پاکستان کے جو ایجوکیشن پرابلمز ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، ہائر ایجوکیشن آ جاتی ہے، وومن اور ایجوکیشن، دین گلوبل جو ایجوکیشن سسٹمز ہیں ان کو اسٹڈی کرنا۔ اس لیے آپ نے ڈیپلی اسٹڈی کرنا ہے ہر تھیم کو، اور جب ایک تھیم آپ کا کمپلیٹ ہو جائے، آپ اس سے سیٹسفائی ہو گئے ہیں کہ ایگزامینر اس اینگل سے اس کو پوچھ سکتا ہے، اور آپ نے اس کو مٹیریل کلیکٹ کر لیا ہے، اس کو پڑھ لیا ہے، پھر آپ پاس پیپرز پر جائیں، کوئی نہ کوئی ٹاپک اٹھائیں اور اس پر آؤٹ لائن بنائیں اور ایسے کو پریکٹس کریں۔
स्टेप 1 आपका ये चेक करने का होता है इंग्लिश एसे में कि आपकी इंग्लिश कैसी है, उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए और सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका ठीक होना चाहिए। स्टेप 2 आपने अच्छा मटेरियल पढ़ना है, क्वालिटी मटेरियल पढ़ना है, रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद जो स्टेप 3 है, हर स्टेप ही इम्पॉर्टेंट है, वो आपकी प्रैक्टिस का होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिर्फ 2 घंटे का टाइम होता है पेपर में, वहाँ पर आप अच्छा ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते, इसलिए प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। अब आउटलाइन किस तरह से बनानी है और इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बाकी बॉडी पैराग्राफ्स कैसे लिखने हैं, कुछ वीडियोस तो ऐसे के जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड मेरे इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। वो पीपीएससी के एसटीईओ पीरा के एग्ज़ाम के लिए थे, लेकिन वो पीएमएस के लिए भी आप देख सकते हैं। इंग्लिश एसे से रिलेटेड आने वाले दिनों में आपको लेक्चर्स भी मिलते रहेंगे, जहाँ से आपको ये समझ आ जाएगी कि आपने आउटलाइन किस तरह से बनानी है, इंट्रोडक्शन और बाकी जो रिमेनिंग एसे है वो आपने किस तरह से लिखना है, पैराग्राफ को आपस में लिंक किस तरह से करना है। और जब आप एसे में एक मेन हेडर से दूसरे मेन हेडर पर मूव करते हैं तो दरमियान में आपने लिंक किस तरह से क्रिएट करना है। ये तो हो गया इंग्लिश एसे का पेपर, जिसमें आपने लाजमी तौर पर क्वालिटी मटेरियल पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। सेकंड है प्रेसी और कंपोजिशन का पेपर, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सारे कंपलसरी ही इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा हिट जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कंपलसरी ही हैं। अब इनमें से कोई जो है वो टॉप पर है और कोई दूसरे तीसरे नंबर पर आता है, लेकिन सारे कंपलसरी ही इम्पॉर्टेंट हैं। और आपको ये याद रखना चाहिए कि कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लें वो है तो 100 मार्क्स का, सो आपने किसी को भी लीनियंट नहीं लेना है। कोई सब्जेक्ट अगर आपकी नज़र में आसान है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ दें कि हम इसको आखिर में कर लेंगे, या ये तो आसान है और ये मैं ख़ुद कर लूँगा या कर लूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस्लामियात की मिसाल ले लेते हैं कि स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि एज़ अ मुस्लिम हमें तो इस्लामियात बहुत आती है और आसान है, इसलिए हम इसको आखिर में प्रिपेयर कर लेंगे। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो फ़ेल भी फिर इस्लामियात में ही होते हैं, क्योंकि इस्लामियात में उन्होंने कोई रेफरेंस कोट नहीं करना होता, ना कोई आयात, अहादीस, तर्जुमा या मिसालें। ऐसा नहीं है कि इस्लामियात के पेपर में आपने सिर्फ आयात ही कोट करनी है और बहुत अहादीस लिखनी है तब आप पास होंगे, लेकिन इस्लामियात में आपने इस्लामियात लिखनी है। ये ना हो कि वो करंट अफेयर्स का पेपर लग रहा हो। उसकी वजह ये होती है कि स्टूडेंट्स इसको निगलेक्ट कर देते हैं, इसको पढ़ते नहीं हैं। इसलिए हर सब्जेक्ट को आपने इंडिविजुअली इम्पोर्टेंस देनी है। ये याद रखना है कि हर सब्जेक्ट चाहे वो आसान है या मुश्किल है, उसके मार्क्स 100 ही हैं। प्रेसी एंड कंपोजिशन ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप रोज़ाना 1 घंटा दें। प्रेसी की आप प्रैक्टिस करें। इस पेपर में आपको एंटोनिम्स 5 एंटोनिम्स आते हैं और उसमें चॉइस नहीं होती, आपने सारे करने होते हैं। सो एंटोनिम्स आप लाजमी प्रिपेयर करें। इसमें प्रेपोजिशंस आती हैं, एक्टिव पैसिव आते हैं, सो इनकी आपने डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी है। ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको आप 10, 15 या 20 दिन दें और इकट्ठा इसको प्रिपेयर कर लें। ये वो सब्जेक्ट है इंग्लिश एसे की तरह जिसे आप 10, 15 या 20 दिन नहीं दे सकते, बल्कि रोज़ाना आपने थोड़ा थोड़ा उसको लेकर चलना है। उसी तरह प्रेसी का सब्जेक्ट है जिसमें आपने एक दिन प्रेसी को दे दिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली, एक दिन कॉम्प्रिहेंशन कर ली, ट्रांसलेशन कर ली। इसी तरह से जो प्रेपोजिशंस हैं, करेक्शंस हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस हैं या एंटोनिम्स हैं, तो ये आपने डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा करना है, तो आपका सिलेबस जो है वो बाकी कंप्लीट हो जाएगा और प्रेसी की, कॉम्प्रिहेंशन की और ट्रांसलेशन की आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। नेक्स्ट उर्दू का सब्जेक्ट है। उर्दू को भी आप इसी तरह से लेकर चलें। इंग्लिश एसे, प्रेसी एंड कंपोजिशन, उर्दू और जनरल नॉलेज, ये चारों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप थोड़ा सा टाइम देकर प्रिपेयर नहीं कर सकते कि इनको 10 दिन दे दिए या 15 दिन दे दिए और इसमें आपने इनको कंप्लीट करना है, बल्कि इनको आपने डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा टाइम देना है, तो ये आपके साथ साथ प्रिपेयर होते रहेंगे और आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर है। इसके लिए आप पीपीएससी की वेबसाइट से सबसे पहले सिलेबस जो है वो डाउनलोड करें और जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो भी आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। पीएमएस में जो हिस्ट्री है वहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो आते रहते हैं। सीएसएस में
جو ہسٹری والا پورشن ہے پاکستان افیئرس کا، وہاں سے اب بہت ہی کم کویشچنس پوچھے جاتے ہیں، لیکن پی ایم ایس میں ہسٹری والے پورشن کو جو اہمیت ہے وہ دی جاتی ہے۔ اب آنے والے سالوں میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اگر ہم پاس پیپرز کو دیکھیں تو وہاں پر ہسٹری میں سے جو کویشچنز ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں۔ باقی جو پاکستان کے سوشو اکنامک ایشوز ہیں وہاں سے کافی سارے سوال آتے ہیں۔ گورننس کا پرابلم ہے، اکنامک پرابلمز ہیں، اوور پاپولیشن ہے، برین ڈرین ہے۔ پاکستان اسٹڈیز کے لیے آپ نوا کی جو بک ہے وہ لے لیں، جہانگیر ورلڈ ٹائمز کی بک لے لیں، کوئی بھی اس کے لیے بک جو ہے وہ لازمی طور پر اس کو پڑھیں تاکہ آپ کا جو نالج بیس ہے وہ ڈیولپ ہو سکے۔ پاکستان اسٹڈیز کے لیے آپ نے بک جو ہے وہ لازمی پڑھنی ہے اور ٹاپک وائز لے کر چلیں، ایک دفعہ اس کے سلیبس کو پورا کمپلیٹ کریں۔ آپ نے ڈیٹیلڈ نوٹس نہیں بنانے ہیں۔ اگر آپ خود سے بھی ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں تو ایک ہی دفعہ ٹاپک وائز آپ پورا ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد اس پوری فائل کو پڑھیں، چاہے اس میں 3-4 دن لگتے ہیں یا جتنا بھی ٹائم لگتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ پاس پیپرز اٹیمپٹ کریں۔ پاس پیپرز اٹھائیں، ان میں سے کویشچن لیں اور اس کو اٹیمپٹ کریں۔ زیادہ پریکٹس جو ہے وہ آپ کی لکھنے کی ہونی چاہیے، کیونکہ پی ایم ایس کے پیپر میں آپ کے پاس 3 گھنٹے میں سالو کرنے کے لیے 5 کویشچنز ہوتے ہیں۔ ہاں، کمپلسری میں آپ کو یہ فائدہ ہے کہ اس میں 20 جو ہیں وہ ایم سی کیوز ہوں گے پاکستان اسٹڈیز میں، اور اسلامیات میں آپ کے پاس ایم سی کیوز ہوں گے، تو آپ نے 4 کویشچنز ہی ڈسکرپٹیو پیپر میں کرنے ہوں گے، لیکن آپشنلز میں آپ نے 5 کویشچنز ہی اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ آپشنل سبجیکٹس میں آپ کے پاس ایم سی کیوز نہیں ہوتے۔ 3 گھنٹے میں 5 کویشچنز اٹیمپٹ کرنا اور ٹائم مینیج کرنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے، اور یہ پریکٹس سے آتا ہے۔ اگر آپ پہلے سے پریکٹس کرتے رہیں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے ہر کویشچن کو کتنا ٹائم دینا ہے، کتنے پیجز لکھنے ہیں، تو پیپر میں پھر آپ کو اس کی مشکل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہے اسلامک اسٹڈیز، تو اس میں جو سب سے زیادہ کویشچن اسٹوڈنٹس کی طرف پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم انگلش میں سلیکٹ کریں یا اردو میں سلیکٹ کریں، تو یہ ٹوٹلی آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کا مارکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر آپ نے پیپر اچھے طریقے سے کیا ہے تو چاہے اردو میں کیا ہو یا انگلش میں کیا ہو، آپ اس میں پاس ہوں گے اور اچھے مارکس بھی لے سکتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ سے اسلامیات کو اردو میں ہی اٹیمپٹ کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم سٹارٹنگ سے اسلامیات کو اردو میں پڑھتے آ رہے ہیں، تو باقی تمام سبجیکٹس انگلش میں ہونے کے باوجود اسلامیات کو میں نے اردو میں ہی سلیکٹ کیا تھا۔ پہلے سے اردو میں آپ کو ایک سبجیکٹ کی جو ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں یا جو کنسیپٹ ڈیولپ ہوا ہوتا ہے، اگر آپ اسی طرح سے لے کر چلیں تو وہ آپ کے لیے آسانی رہتی ہے۔ یہ ٹوٹلی آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں نے تو اس کو اردو میں ہی لیا تھا۔ اسلامیات کے پیپر میں زیادہ مارکس گین کرنے کے لیے جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ریفرنسز لازمی طور پر کوٹ کرنی ہیں، قرآنک آیات سے، احادیث سے۔ آیات بہت زیادہ کوئی کوٹ نہیں کرنی آپ نے، اگر آپ کو یاد نہیں ہوتی ہیں تو ترجمے آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ اس کے بعد واقعات آپ کو یاد ہونے چاہیے، واقعات آپ کوٹ کریں۔ آپ نے مثالیں دینی ہیں۔ اسلامیات کا پیپر آپ کو کوئی کرنٹ افیئرس کا پیپر نہیں لگنا چاہیے، بلکہ وہ اسلامیات کا پیپر لگنا چاہیے۔ اور دوسری اسٹریٹجی اس میں یہ ہے کہ آپ اس کے ایم سی کیوز کو بہت اچھے طریقے سے پریپیئر کریں، تاکہ جو 20 نمبر کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں نا، اگر آپ اس میں 16-17 نمبر لے جاتے ہیں تو پھر تو آپ کے پاس ہونے کی جو پرسنٹیج ہے، اس میں جو پروبیبلٹی ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہے۔ اگر تو آپ نے پیپر میں بالکل ہی کچھ نہیں کیا تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر آپ نے ایم سی کیوز میں 16-17 نمبر لے لیے ہیں، پھر تو آپ نے 4 کویشچن اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ نہ کچھ تو آپ کو آتا ہی ہوگا۔ اسلامیات میں بھی کچھ ایریاز ہیں جن کو ایگزامینر بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہے، جس میں نمبر 1 سیرت نبوی میں سے کوئی نہ کوئی سوال لازمی آتا ہے، وومن رائٹس پر یا مائنورٹی رائٹس پر۔ تو وہ ایریاز جہاں سے ہمیشہ ایگزامینر سوال پوچھتا ہے، ان کو آپ پہلے پریپیئر کریں، اور باقی جو ریمیننگ ہیں ان کو بعد میں کریں۔ تو اسلامیات میں بھی آپ کا اچھا سکور آ سکتا ہے، اور جو پروبیبلٹی ہے اس میں پاس ہونے کی، کہ اگر یہ پیپر ہٹ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہر سال کوئی نہ کوئی پیپر ایگزامینر نے لازمی طور پر اپنی نظر میں رکھا ہوتا ہے، اور آپ اس کو جتنا بھی اچھا کر آئیں، اگر وہ ہٹ ہوا تو پھر آپ کے مارکس اس میں کم آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ایک سبجیکٹ کو بہت اچھے طریقے سے پریپیئر کیا ہے اور اٹیمپٹ کر کے آئے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ اس میں فیل نہیں کریں گے۔
ایگزامینر نے اگر اس سبجیکٹ کو ہٹ کیا، کم مارکس اس میں دیے بھی ہیں، تو آپ اس میں ایٹ لیسٹ پاس ضرور کر جائیں گے۔ تو یہ اسٹریٹجی ہے ٹی ایم ایس میں تمام سبجیکٹس کو لے کر چلنے کی۔ کمپلسری سبجیکٹس کو آپ نے اس طریقے سے پریپیئر کرنا ہے۔ باقی جو آپشنل سبجیکٹس ہیں اس میں آپ نے 200 مارکس کے 3 سبجیکٹس چوز کرنے ہوتے ہیں۔ سو میرا جو کمبینیشن تھا وہ پولیٹیکل سائنس، سوشل ورک اور ایجوکیشن تھا۔ آپشنل سبجیکٹس کو آپ اس طرح سے لے کر چلیں کہ ایک سبجیکٹ کو اٹھائیں، چاہے اس میں 10 دن لگتے ہیں، کچھ سبجیکٹس پہ تو بہت ہی کم ٹائم لگتا ہے۔ سوشل ورک ہے، اس میں 10 دن بھی نہیں لگیں گے، 6-7 دنوں میں بھی آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے، ایون اس سے کم میں بھی کر لیں گے۔ بہت آسان سبجیکٹ ہے یہ دونوں سبجیکٹس کو۔ جہانگیر ورلڈ ٹائم کی بک کو لیں، جن اسٹوڈنٹس نے بھی سوشل ورک کو رکھا ہے، پیپر 1 اور پیپر 2 دونوں وہاں سے پریپیئر کریں، 6-7 دنوں میں آپ کا یہ پریپیئر ہو جائے گا۔ پیپر آپ نے سوشل ورک کا اس طریقے سے اٹیمپٹ کرنا ہے کہ اس میں آپ نے ایگزامپلس زیادہ دینی ہیں۔ کچھ آپ ایکسپلین کر رہے ہیں تو ایگزامپل سے ایکسپلین کریں۔ دوسرا، اس میں فلو چارٹس آپ نے لازمی دینے ہیں۔ تو آپ 140-150 پلس جائیں گے۔ سوشل ورک میں اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں، تھوڑی سی آپ نے اس پر محنت کرنی ہے، لیکن یہ سبجیکٹ بہت آسان ہے، اس میں آپ خود سے لکھ سکتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس میں اگر آپ فلاسفرز کو بہت اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں پیپر 1 میں، اور جو فلاسفرز کے علاوہ جو باقی کویسچنز ہیں اس میں اس کو انکلکیٹ کرتے ہیں، تو آپ اس میں بہت اچھا سکور کر سکتے ہیں۔ پیپر 2 میں جو ہے وہ سارا سلیبس اوور لیپ کر رہا ہے پاکستان اسٹڈیز کے ساتھ، سارا وہی سلیبس ہے، آپ نے ایکسٹرا اس میں کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ سو پیپر 2 ہے جو پولیٹیکل سائنس کا اور جو پاکستان اسٹڈیز ہے، اس کو آپ کمبائن میں اکٹھے پریپیئر کر لیں، تو آپ کا ایک سبجیکٹ کم ہو گیا، ٹائم بھی بچ جائے گا اور پریپریشن بھی اچھی ہو جائے گی۔ جو ایجوکیشن ہے، اس کو پریپیئر کرنے کا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ سلیبس سے ٹاپک اٹھائیں، اس کو سرچ کریں اور اپنے پاس ای نوٹس بنا لیں۔ اگر آپ نے کوئی بک نہیں بھی پڑھنی ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے پریپیئر کریں۔ ہر سبجیکٹ ہینڈ ریٹن نوٹس بنا کر ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس اتنا زیادہ ٹائم اویلیبل بھی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 2.5 یا پھر 3 مہینے ہیں، اور ان 3 مہینوں میں آپ نے 12 سبجیکٹس پریپیئر کرنے ہیں۔ تو اگر آپ ہر سبجیکٹ کے ہینڈ ریٹن نوٹس بنانا شروع کر دیں گے تو پھر آپ خود سے ریٹن پریکٹس کب کریں گے؟ اس لیے میں زیادہ تر ای نوٹس کو پریفر کرتی ہوں کہ آپ سافٹ میں نوٹس بنائیں، اور ہینڈ ریٹن جو آپ نے پریکٹس کرنی ہے نا، وہ پڑھنے کے بعد پاس پیپرز کو سولو کریں خود سے، تو وہاں سے آپ کی ہینڈ ریٹن پریکٹس ہوگی اور یہ آپ کو پیپر میں ہیلپ بھی کرے گی۔ بلکہ جو بیٹھ کر آپ لینتھی نوٹس بناتے رہیں گے ہر سبجیکٹ کے، تو آپ کے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ پہلے اتنے لانگ نوٹس بنائیں گے، پھر اس کو شارٹ میں کنورٹ کریں گے، تو خود سے پیپر کو سولو کرنے کی پریکٹس پھر آپ کے پاس کب آئے گی؟ اس لیے جو بھی کمبینیشن ہے آپ کا آپشنل سبجیکٹس کا، تو اس میں آپ ڈیوائڈ کر لیں۔ جو آسان سبجیکٹس ہیں ان کو کم دن ایلوکیٹ کریں اور آسان سبجیکٹ سے شروع کریں، کہ یہ نہ ہو سٹارٹ میں ہی آپ دل ہار بیٹھیں اور بور ہو جائیں۔ اس لیے جو آسان سبجیکٹ ہیں پہلے ان کو پریپیئر کریں، تو آپ میں ایک کانفیڈنس آئے گا کہ ہاں میں نے اب یہ والا سبجیکٹ کمپلیٹ کر لیا ہے، اب میں نے نیکسٹ پہ موو کیا ہے۔ سو آسان سے مشکل کی طرف جائیں۔ تو اس طرح سے آپ نے اپنے تمام سبجیکٹس کو لے کر چلنا ہے۔ پولیٹیکل سائنس کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ یوٹیوب پر جہانگیر ورلڈ ٹائم کے جو لیکچرز ہیں بائے سر احمد علی نقوی، ان کے آپ لیکچرز لے سکتے ہیں فری میں۔ آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے خود اپلوڈ کیے ہیں یا کسی اسٹوڈنٹ نے ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیے ہیں، لیکن وہ یوٹیوب پر ہیں۔ میں نے بھی جسٹ اس ایک ہی سورس کو یوٹیلائز کیا تھا، ٹائم میرے پاس کم تھا اور میں نے کوئی بک بھی نہیں پڑھی پولیٹیکل سائنس کے لیے، جسٹ ان کے وہ لیکچرز دیکھے ہیں اور شارٹ نوٹس بنائے تھے۔ سو اس میں میرے پولیٹیکل سائنس میں میرے 120 مارکس ہیں۔ آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں اور اس سبجیکٹ میں اور مارکس لے کر آ سکتے ہیں ابھی سے، اگر آپ پریپریشن سٹارٹ کر دیں۔ دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ کمپلسری کو کس طرح سے پریپیئر کرنا ہے اور آپشنل سبجیکٹ کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے، یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جنرل نالج کا جو پیپر ہے وہ 17 جنوری کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، ابھی کنفرم نہیں ہے پی پی ایس سی کی طرف سے، لیکن آپ اس ڈیٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ پریپریشن کریں جنرل نالج کی، اور یہ دماغ میں رکھیں
کہ اگر آپ جنرل نالج کا پیپر دے دیتے ہیں تو اگر آپ فیل کر جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی اٹیمپٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی، بلکہ جی کے کا پیپر اگر آپ دیتے ہیں تو چاہے آپ پاس کریں یا فیل، وہ آپ کی اٹیمپٹ کاؤنٹ ہوگی اور اس کے مارکس بھی آپ کے ریٹرن میں ایڈ ہوں گے۔ اگر آپ انگلش ایسے کی یا جنرل نالج کی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہاں پر آپ کو انگلش ایسے سے ریلیٹڈ اور جی کے سے ریلیٹڈ لیکچرز ملتے رہیں گے، اور میں کوشش کروں گی کہ باقی جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں ان سے ریلیٹڈ بھی آپ کو گائیڈنس ملتی رہے۔ سو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ جب نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔